अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 5A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह अजान का जो तर्जुमा है उसको सीखेंगे। फिर ग्रामर का पार्ट है, उसके अंदर हम कुछ हरूफ को लेंगे इंशाअल्लाह और 13 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान पाक में 4000 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सबक के इख्तिताम तक आप लोग टोटल 57 नए अल्फाज ऐसे सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 19,500 बार रिपीट हुए हैं। अजान का खुलासा जो है अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत है, ऐलान है और ये देखना है कि दावत किसकी तरफ से होती है और फिर उसी अंदाज से उसी मुताबिक जो है उसका दावत का जो जवाब है वो भी होता है। अजान में जो मुख्तलिफ कलमे हैं वो रिपीट किए जाते हैं और इस रेपिटेशन में जो सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट होता है अल्लाहु अकबर से स्टार्ट होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर से शुरू होने वाली अजान अल्लाह ताला की तरफ से पुकार है और इसमें जो जिक्र है वो अल्लाह के नाम के साथ अकबर अकबर का जिक्र है। अल्लाहु अकबर, अकबर कौन होता है जी? सबसे बड़ा। जैसे कबीर होता है ना, कबीर कबीर होता है बड़ा, अकबर सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा, यानी उससे ऊपर कोई बड़ा नहीं है। तो हम इकरार करते हैं जी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसी तरह आप देखिए कि जैसे कबीर है इसी तरह कसीर है, तो कसीर से अक्सर हो जाता है। अच्छा, बड़ा है अकबरू मिन, यानी सबसे बड़ा है, लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क ये है कि किससे? अल्लाह का मुकाबला तो किसी के साथ नहीं है, वो तो सबसे बड़ी ज़ात है, सारी बाकी मखलूक है उसकी, वो अकेला खालिक मालिक है, तो उसी ने बनाया हुआ सब कुछ। तो वो अपनी कुव्वत में, अपनी इज्जत शान और शौकत में, हर सिफत में सबसे बड़ा, तो अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं। और यही एहसास हमें हर अजान की आवाज़ जब कान में पड़े तो हमें ये एहसास पैदा होना चाहिए कि ये पुकार अकबर की तरफ से आ रही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे उसको छोड़ना है और उस पुकार की तरफ ध्यान देना है। तो आप अल्लाह के बारे में जितना ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि ए अल्लाह आप कितने अजीमुल शान हैं। तो आपका यकीन बढ़ता जाएगा, अल्लाह से बहुत मोहब्बत आपकी होगी और ये समझ में आएगी कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। तसव्वुर कीजिए, मखलूक से ही समझ में आती है कि इवन आप ये देखें कि समंदर की जो मखलूक़ात हैं उनका खाना पीना और जो कीड़ों के अंदर पत्थर हैं उनका खाना पीना, ये उस बड़ी ज़ात के अलावा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। फजर की अजान जब हमारे कानों में पड़ती है तो अगर तो हम सोते रह जाएं तो फिर इस पे बड़ी सोचने की बात है कि हमने बड़ा किसको माना।
کہ ہم نے اللہ کو بڑا مانا یا اپنے نفس کو بڑا مان لیا، یا اس نیند کو بڑا مان دیا، یا اس نیند کے پیچھے جو صبح کے وقت بہکا رہا ہے ہمیں شیطان، اس کو بڑا مان لیا۔ تو جب پکار اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے اٹھنا ہے، مجھے چلنا ہے، مجھے پہنچنا ہے نماز میں۔ تو دعا ہے کہ اے اللہ، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑی سوچنے کی اور گہری بات ہے کہ انسان جب اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لے حقیقت میں، تو اس کے لیے دنیا آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے دین بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نفس جو مرضی کہتا رہے، خاندان لوگ جو مرضی پھر کہتے رہیں، ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اثر ہوگا تو اللہ کی بات کا اثر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کیا کہے گا تو فلاں کیا کہے گا، یہ چیزیں انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بہت پیچھے، اگر وہ اللہ کو بڑا مان لے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں یہ سننا بھی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے کہ اذان جب ہوتی ہے، پکار جب آتی ہے، تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور جواب کیا آپ کو پتا ہے کہ وہی کلمات ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، پھر شیطان سے جو ہے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کی پناہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر۔ اچھا آگے ہے جی اشہدو۔ اشہدو جیسے اعوذ تھا، اعوذ ہم نے پڑھا، اسی طرح اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ تو شہادت دینا، آئینی شاہد ہونا، تو اس سے یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تو یہاں سے جیسے اعوذ تھا، اعبدو تھا، اعبدو عبادت، میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ ان مطلب کہ لا، یہاں پہ پہلے ڈینائل ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ اچھا یہ جو لا ہے، یہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، عربی میں کچھ اور الفاظ بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پہ کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے لا دیکھا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ماں بھی آئے گا، یہ بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اور مطلب بھی ہیں، کیا بھی اس کا مطلب ہے، جو بھی اس کا مطلب ہے۔ لا ہے نہیں مطلب، لم ایک استعمال ہوتا ہے نہیں۔ یہ نہیں کون سا ہے؟ یہ ہم ڈیڈ ناٹ سے ہمیں یاد رہ جائے گا کہ یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ڈیڈ ناٹ، he did not do it، اس نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح پھر لن استعمال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے will not، اس کا مطلب کہ یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوگا۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں جب پریکٹس کریں گے تو یہ اور ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ لا الہ نہیں کوئی معبود۔ اچھا الہ الہن ہے بیسیکلی، الہن آلہتن اس کی جمع ہے۔ الا اللہ، تو پہلے ہم نے ڈینائل کیا کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس میں ایک زور ہے جی کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی طرف اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، اپنی ادائیگی کو، اپنے الفاظ کو لے کے جاتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا اس میں یہ ادائیگی میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اشہد یہ ان ہے اور آگے لا ہے، لا کے اوپر آپ تشدید ہے، لا کیا ہوا شد دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان لا الہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں نون کو بھی ساتھ میں، تو یہ اللہ الہ ہے۔ یہ آپ قاعدہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو کہیں آ جائے گا اگر آپ نے تجوید کے بھی کورس کیے تو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کے اہم معنی یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے جس کو، جس سے دعا مانگی جائے، مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں
یہ اللہ کے علاوہ اور کسی میں ہو سکتی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اس میں ڈاؤٹ ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا۔ اسباق دیکھتے ہیں کہ چند پوائنٹ لیتے ہیں اس سے۔ میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، شہادت خالی زبانی شہادت نہیں ہے، شہادت آپ دیتے ہیں کسی ایسے عمل کی جو آپ نے آبزرو بھی کر لیا ہو، تو اس میں آپ جو شہادت دے رہے ہوں گے یہ آپ اپنی باتوں سے تو شہادت دیں گے، لیکن ساتھ میں عمل بھی آپ کا جو ہے وہ شہادت دے گا کہ ٹھیک ہے، میں اذان آئی ہے، مجھے پکار آئی ہے، اب میں وضو کروں، میں اٹھوں، میں نماز ادا کروں، تاکہ میرا عمل جو ہے وہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں۔ تو گھر، آفس، ہر جگہ، بازار میں میرا عمل یہ بتائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں یہ سبق ہونے چاہیے جب بھی ہم اذان سنتے ہیں، تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ اسی لیے دین کو سمجھنا اور دین کی جو عمل ہے وہ سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز بنا لوں یا کوئی اچھی لگے مجھے چیز اور میں اس پہ عمل شروع کر دوں تو وہ دین نہیں ہوگا، دین وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اتنی بار یاد دہانی کے باوجود بھی ہم اس کام سے بہت دور ہیں، اور دور کیوں ہیں کہ ہمیں پہلے یہ خود سیکھنا ہے، پھر لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو سکھانا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمیں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، اور ہم یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچاتے جائیں گے اپنے عمل میں لانے کے بعد انشاءاللہ۔ دوسروں کو سکھائیے، علم اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، وہاں ان تھا یہاں انا ہے، اس کا مطلب بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کا مطلب بھی کہ ہے عربی میں، اشہد اللہ الہ، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اس کا مطلب ہے جی کہ ان کا مطلب بھی کہ اور اللہ کا مطلب بھی کہ۔ اچھا، اگر ان کا مطلب کہ ہے، اللہ کا مطلب کہ ہے، تو ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ جی اگر، انشاءاللہ اگر، ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، کہ اگر اللہ، بہت اچھے۔ یہ دیکھیے کہ ان کو اگر ہم انشاءاللہ سے یاد کریں گے تو فوراً ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کا مطلب اگر ہے۔ بہت اچھے۔ اسی طرح انا ہے، انا، تو انا کا مطلب وہ انا تھا، یہ انا ہے، تو انا مطلب ہوتا ہے جی بے شک۔ آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ٹیبل ہے، یہ آپ اپنی بات میں سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ان، انا، ان، انا، تو ان کو آپ یاد رکھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا اشہد ان محمد رسول اللہ، ان انشاءاللہ، اور ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی،
मुहम्मदन, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो मैंने मोहम्मद कहा तो किस किसने दुरूद पढ़ा जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी करीम सल्लम का नाम आए तो दरूद लाजमी पढ़ें। रसूल, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूलुन वाहिद यानी एक, और रसूलुन जमा, रसूलुन जमा बहुत सारे। असबाक देखते हैं जी कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से हमें क्या सबक मिलता है कि मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, यानी मेरी बात और मेरा अमल हर जगह पे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चूं चरा मानता हूँ, और कुरान को और हदीस को कसौटी मानता हूँ कि जो आप सल्लम का फरमान है, जो आप सल्लम का अमल है, हदीस सुन्नत, इसमें सब कुछ हुआ जाता है कि आप सल्लम का फरमान, आप सल्लम का अमल, आप सल्लम जिस चीज से मना किया, हर तरह की हदीस, हर तरह की सुन्नत। तो कसौटी जो है वो दीन की कुरान और सुन्नत है, और कोई भी अमल करने से पहले मैं उसको उसके ऊपर उस कसौटी पे तोलूंगा, तब मैं उसको दीन का अमल समझ के या दीन का हिस्सा समझ के करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर अप्रूवल मिल गया कुरान और सुन्नत से तो जरूर करना चाहिए, जरूर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये हमारा इस अजान से ही ये अकीदा जो है ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के लिए मुझे दूसरी कोई दलील की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि अती अल्लाह व अती रसूल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए तो कोई और दलील की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई करे तो वो तो ईमान से ही जाता रहेगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मुझे पसंद है। अल्लेम, दूसरों को भी ये सिखाइए कि अजान को इस मोहब्बत के साथ और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सुने, अजान का जवाब दें, ताकि अल्लाह ताला रहमतें बरकतें हमारी जिंदगियों में शामिल फरमाएं। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। हय्या अला, हय्या आओ, अला पर ये होता है यानी नमाज पर। एक होता है तरफ, इला होता है तरफ, ये अला है पर। अब उर्दू में हम कहेंगे तरफ आ जाओ, लेकिन आप इसको देखें कि अगर आप किसी चीज तरफ चलते हैं तो हो सकता है बहुत दूर का डिस्टेंस हो, कि आप चल रहे हैं बहुत दूर है, लेकिन तरफ तो आप उधर ही जा रहे हैं। लेकिन जब आप पर कहेंगे कि हैया अला, इसका मतलब कि आप मंजिल पर पहुंच जाएं, पहुंचो वहां पे। हैया अलस्सलाह, आओ तरफ नमाज के, हैया अलल फलाह, आओ तरफ कामयाबी के। सलात की जमा सलावात होती है जी। तो ये अलिफ वाव का यहाँ पे अलिफ और ता का अजाफा है। तो कानून के मुताबिक जो हमने जमा वाहिद का पढ़ा मुज़क्कर मुअन्नस का, तो अलिफ ता ऐड हुआ तो ये मुअन्नस की जमा हमें नजर आ रही है। हय्या अला वही नमाज पर पहुंचो, फलाह, फलाह आखरत हम कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कामयाबी, वो फलाह पा गया, फलाह दारैन है, दोनों जहानों की कामयाबी है। असबाक यहाँ से क्या मिलते हैं जी? ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि नमाज की तरफ आओ, चलो पहुंचो उस मंजिल पर, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो। नमाज पढ़ना एक और चीज है, कायम करना और चीज है। कुरान पाक में जब भी आप नमाज का हुक्म देखेंगे तो कायम करने का हुक्म दिया गया है। कायम करने का मतलब यह है कि वजू से लेके उस नमाज की अदायगी के हर रुकन को उस तरीके से करना जो मसनून है।
سجدے اور رکوع کرتے ہوئے ڈیو ٹائم جو سجدہ اور رکوع کو چاہیے، جو تسبیحات جس طریقے سے آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے، یعنی ٹھونگے نہیں مارنی چاہیے، نیچے فرش پہ ٹکرے مار رہے ہوں، آدھا سجدہ کیا آدھا رکوع کیا جلدی جلدی، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ ایسی نماز انسان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ نماز قائم ہو۔ نماز کو یعنی آؤ گے اگر نماز کو تو ہر طرح کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ ملے گا۔ اور نماز کامل ذکر ہے جی، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ تو نماز میں انسان جب قرآنی آیات پر غور کرے گا، اس میں پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد، آخرت، یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی، اور جو دینی دنیاوی پرابلمس ہیں ان کے اوپر جب غور و فکر ہوگا تو پریشانیوں سے آزادی ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جسمانی فائدے کیا ہیں جی؟ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، یہ سب ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ یہ 5 وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 وقت وہاں پہ غسل کرے تو کیا وہ گندا رہے گا؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے، نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو 5 وقت وضو کرے گا تو پھر وہ بھی گندا نہیں رہتا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کو ان کے وضو کے نشانات سے پہچان دیا جائے گا۔ وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، آپ ہر چیز پلان کریں۔ نماز کے، ایک مسلمان کا تو پلاننگ جو ہے وہ نماز کے گرد ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسری چیزوں کے گرد نماز کا ٹائم نکالا جائے۔ نہیں، نماز کے گرد دوسری چیزوں کا ٹائم نکالنے آپ، اٹھنا جاگنا، ہر چیز۔ اجتماعی فائدے، روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات، لوگوں سے ملنا، معاشرے کی معاملات ایک دوسرے سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر جا کے مسجد میں گپے لگانا شروع کر دیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، دیکھنے میں ٹھیک ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی کسی کا چہرہ اترا ہوا نظر آ جائے تو آپ اس سے پوچھ بھی لیں، کبھی کو خوش ہو جائے تو اس کو مبارک بھی دیں، تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب دے۔ نماز پڑھنی ہے، یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز۔ سر مائک بند کروا دیں سر، شور آ رہا ہے۔ یہ مائک کائنڈلی بند کیجئے گا سسٹر فرا، آپ کا مائک ہے، اس کو کائنڈلی بند کیجئے۔ یہ کچھ کر کے میرے فلاح کا کام رک جائے گا، یعنی اگر آپ انسان کیا کرے، نماز کو نہیں آتا اگر انسان، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ فلاح کی طرف ہی نہیں جائے گا۔ اس کو تو نماز کی طرف جانا ہے۔ جب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلاح ہے، بھلائی تمہاری اس میں ہے، تو اٹھو آؤ۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کہے جی کہ آجو آپ کو جو ہے نا وہ یعنی ہر نماز کے لیے گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، تو ہر بندہ 10,000 تو بہت دور کی بات ہے، کہ 1,000 روپیہ ملے گا تو ہر بندہ پہنچے گا۔ یہ مائک کائنڈلی بند کیجیے گا، تھینک یو۔ اچھا جی، تو یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس نادان شخص کی طرح ہو جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے، اور اذان سے ہی اس کو اپنے دل میں بٹھانا شروع کریں کہ کتنا بڑا مقصد ہے۔ پھر جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے پوچھو۔ دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ دعوت نامہ، یہ پکار جو سب سے عظیم ہستی ہے اس کی طرف سے ہے، کہ یہ اس کی طرف سے ہے، اس کو بڑا مانتے ہوئے پہنچو۔ اگر نہ مانو تو اللہ کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ تو پرفیکٹ ہے۔ اس میں فرق پڑے گا تو انسان کو خود ہی پڑے گا، نہ آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا، جائے گا تو فائدہ اپنے آپ کو ملے گا اس کو۔ لا الہ الا اللہ سے ایک اور چیز یاد آتی ہے جی، آخر میں اذان کے وہ موت کی یاد ہے۔ لا الہ الا اللہ،
حدیث میں کیا آتا ہے جی کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دیکھیں ایک اذان کی جو جواب دینا ہے اسی کی آپ دیکھیں کہ کیا حکمت ہے. ایک انسان نے اگر اذان کا جواب دیا تو اس میں لا الہ الا اللہ تو آئے گا, تو اس لا الہ الا اللہ کے بعد اگر اس کی موت آ جاتی ہے, کیونکہ انسان کی موت کوئی دو نمازوں کے بیچ میں کہیں آئے گی, تو اہم ممکن ہے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ ہی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں اگر وہ اذان کا جواب پراپر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں تو اذان ہو رہی ہو تو میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, تو باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہے اصل میں. تو آج آپ کو پتہ چل گیا, تو اذان کا جواب آج سے ہم انشاءاللہ پراپر دیا کریں گے. قریب المرگ اشخاص کو ہمیں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر ہے, یہ ایک ان کا سچا واقعہ ہے. وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 10-12 لوگوں کو مرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا, 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک لڑکی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حادثہ میں شکار ہو گئی تھی. جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب اس کو زیادہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس نے کوشش کی کچھ کرنے کی, لیکن گانا اس کی زبان سے نکلا اور پھر وہ مر گئی. اللہ معاف کرے. تو اس میں سبق کیا ملتا ہے جی کہ انسان کی آخری کلمات وہی ہوتے ہیں جو نارمل روٹین میں وہ سب سے زیادہ کہتا یا سنتا یا کرتا ہے. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے, اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں. اسی طرح کہ موت کے بعد لوگوں کو کلمے کے لیے کہا گیا, لیکن وہ کلمے کی جگہ میوزک, گانے, الٹی سیدھی باتیں اس طرح. میں بس سلائڈ چینج کرتا ہوں جی انشاءاللہ, اور پھر ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 5B میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم انشاءاللہ گرامر میں لفظ کی قسمیں اور من ان ہے, ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور TPI کا طریقہ ہم ضرور استعمال کریں گے, یعنی سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. یہ ہم نے نہیں چھوڑنا, اپنے اشارے ہمیں یاد رکھنے ہیں. مسلم من ہوا, من ہوا, ہوا مسلم. من ہم, وہ سب کون ہیں؟ ہم مسلمون. اسم, فعل اور حرف, یہ کلمے کی یا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. اسم نام یا صفت ہوگا, اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہوگا. الف لام تو ہم فوراً کہیں گے اسم ہے, یا اس کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر آئیں گی. جمع ہوگا تو واو نون, یا نون, یا الف تا کا مؤنث کی صورت میں اضافہ نظر آئے گا, تو ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ تو بات یعنی جمع کا صیغہ ہے یہ, اور یہ اسم ہے بیسیکلی. فعل جس سے کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے, جیسے فتح یعملون, وہ کھولتا ہے, وہ عمل کرتے ہیں. اور حرف جو ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے, جیسے بی, لی, من, ان, فی, ان, یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسم اور فعل کو جب ملایا جاتا ہے تو پھر ایک جملہ کمپلیٹ بن جاتا ہے. حروف جو ہیں اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حروف ہے, یا وہ اسم ہوگا عربی میں جی, یا وہ فعل ہوگا, اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے یہ حرف ہے. تو جیسے لا ہے, لی ہے, یہ لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من, سے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان, سے, بارے میں, ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا, لی جو ہے وہ آپ
कैसे याद रखेंगे, लिए लिल्लाही, अल्लाह के लिए, मिन मिनश्शैतानिर रजीम, उससे आप याद रखेंगे कि आप पनाह किससे मांगते हैं, आप अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान मरने से। एक नया लफ्ज है अन है, जो अभी हमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है से। वो कौन सा से है, वो भी अन। आप अक्सर हदीस सुनते हैं कि अन अबू हुरैरा, यानी हदीस बयान करते हुए, यानी ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये उनकी तरफ से है, उनने ये बयान की है। और हरूफ को हु हुम का कुम ये ना हा से जोड़कर बनाना सीखे, ये आज हम सीखेंगे। ये आपको पता है कि ये जो हु हुम का कुम ये हमने पढ़ा था, और ये डिटैच्ड या अटैच्ड प्रोनाउंस हैं, ज़मायर हैं अटैच्ड, जो हमने कल पढ़े थे। तो आज इनके साथ इनको मिलाएंगे हरूफ को, और फिर देखते हैं इससे मतलब क्या बनता है। आप ये देख लें कि ये खाली 3 हरूफ जो हैं, ये 7 ज़मायर के साथ मिलकर तकरीबन 5000 बार आए हैं कुरान पाक में। तो अब इनको अगर हम इनके साथ मिलाएंगे हु हुम का ये कुम ना के साथ, तो ये यानी 5000 बार तकरीबन कुरान पाक में हमें मिलेंगे। इनको मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में। ली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा था कि लिल्लाह से हम याद रखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह लिए, लहू, यहां से आ लहू, इसको जब आप मिलाएंगे लाम को ज़मायर के साथ, तो सबसे पहले बनेगा लहू, यानी उसके लिए। फिर 4 उंगलियां लहुम, उन सब के लिए। लका, तुम्हारे लिए। ली, मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ला और ली दोनों का इस्तेमाल हो गया। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सब के लिए। लना, हम सब के लिए या हमारे लिए। हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या। अहाजा, अहाजा लहू, अहाजा लहू, हमारे हाथ में कुछ चीज है, पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, हम कहते हैं अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है। तो आप जवाब दे सकते हैं नाम हाजा लहू, ये उसके लिए है। अहाजा लहू, नाम हाजा लहू। अहाजा लहुम, अफ्तारी का टाइम है और एक ट्रे पड़ी हुई है खजूरों की, तो आप कहते हैं अहाजा लहुम, क्या ये ट्रे जो है ये इस ट्रे की तरफ इशारा है। अहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम। अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है। नाम हाजा ली, इसका जवाब होगा हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है। जवाब होगा, कौन बताएगा। अहाजा लकुम, मेरा ये सवाल है जी। अहाजा नाम लकुम, ना, नाम हाजा लना। नाम हाजा लना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके साथ ही अगर हम वाव का भी इजाफा कर लें, जैसे लहू था तो व लहू और उसके लिए आ जाएगा, और इसी तरह व लहुम वलका, और तुम्हारे लिए। वली, और मेरे लिए। वलकुम, और तुम्हारे लिए। वलना, और हम सब के लिए या हमारे लिए। इसी तरह बाय द वे आप फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फलहू, बस उसके लिए है। फली, बस मेरे लिए। ये देखिए आ गया बन के, फलहू, फलहुम, फलका, फली, फलकुम, फलना। ये चीजें जो हैं ये सारी यहाँ पर आ गई हैं आपके पास। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी इंशाल्लाह होती जाएगी। मिन, मिन को मिन का मतलब जिससे, इसको आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आप याद रखेंगे, ताउज़ से। इसका मतलब होता है जिससे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। तो
اس سے آتا ہے. ان کو اگر ضمائر کے ساتھ ملائیں گے من کو تو من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سب سے. یہ ایک دفعہ پریکٹس کون کروائے گا جی؟ یہ کائنڈلی ایک دفعہ پریکٹس ہمیں کروا دیں اس ٹیبل کی، جیسے میں نے ابھی بتایا. جی ضمیر صاحب بتائیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے. الحمدللہ الحمدللہ. فرض کیجئے کہ اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی تو میں کہوں گا احاذ منہ، یعنی کسی ایک نے، ہمارے کسی ایسے بندے جو یہاں نہیں ہے، کتاب میرے پاس آئی تو میں کہتا ہوں احاذ منہ، کیا یہ اس کی طرف سے اس نے بھیجی ہے؟ تو اسی ڈائلاگ کو آپ جو بھی لے کے آئے گا وہ کہے گا حاذا نام حاذا منہ، احاذ منہم کیا یہ ان کی طرف سے ہے؟ نام حاذ منہم، احاذ من کا نام حاذ منی، اور اسی طرح احاذ منکم نام حاذ منا. اس کا جواب دیجئے جی. احاذ منکم، احاذ منکم نام حاذا منا، نام حاذ منا. اچھا اب اس کے ساتھ واو کا اضافہ کر لیجئے. یہ واو کے ساتھ ٹیبل کون کروائیں گے جی؟ کوئی والنٹیئر؟ وہی ٹیبل ہے بس واو کا اضافہ ہے، اور کا اضافہ ہے. ریز یور ہینڈ پلیز اینی ون. اچھا آپ ہی کروا دیجیے پھر ہمیں دوبارہ سے. جی. ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سسٹر مہوش آپ کائنڈلی کروا دیجیے ٹیبل ہمیں. سسٹر آمنہ آپ کروا دیجیے پلیز. یس سر. سوری سر جی مائک ہی نہیں آف ہے. نہیں کوئی بات نہیں، کروا دیں. ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا ان آئے گا. اور سسٹر مہوش بات سنی، یہ وہ من ہو، یہ من کا مطلب جی اس سے نہیں اس سے آئے گا. وہ من ہو اس سے اور اس سے. یس سر پیش آئے گا. جی پیش آئے گا. اس یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ادھر اس کی بات کر رہے ہیں. من ہو اور اچھا اس سے. دور والا. ومن ہوں اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومننا اور ہم سے. ایکسلنٹ، بہت اچھا. سسٹر آمنہ آپ بھی کروا دیجیے پلیز. سسٹر آمنہ آپ ہیں وہاں پہ؟ اچھا ان جو ہے، اچھا ٹھیک کروا دیں پلیز. آئیے کروا دیجیے. ومن ہوں اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومن کم اور آپ سب سے، ومننا اور ہم سے. الحمدللہ بہت اچھے بہت اچھے. ان جو ہے وہ سے ہے. رضی اللہ عنہ یعنی راضی ہوا اللہ ان سے، یا اس سے ہم ادب میں ان سے کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی. تو یہ ان ہو وہ والا سے ہے، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، انکم، ان. یہ تینوں ٹیبل ہیں جی یہاں پہ، اور یہ 5000 بار تقریباً ان تین حروف کے ساتھ ان ضمائر کو ملا کے یہ قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے.
تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کو ہر صفحے پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطر میں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی. یعنی 6000 سطور ہیں تو اس میں آپ کو ہر کسی ایک لائن میں ایک دفعہ یہ مل ہی جائیں گے. یہ ٹیبل جو ہے یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. لہو لہو منہ انہ، باقی پھر نیچے پورا ٹیبل آپ نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. لی جو ہے وہ لیے ہے الحمدللہ، ایسے یاد رکھیں گے. من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے یاد رکھیں گے. ان رضی اللہ عنہ، اس سے یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہوگی. اچھا، نو ایشو. اللہ سے علم کی بھیک مانگے. یہ بھیک مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بھکاری پیسہ مانگنے کے لیے آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نکال کے دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اتنی التجا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے مانگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں قرآن پاک میں بتائی. اور پھر کیسے مانگنا ہے؟ پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے. تو یہ جو رب زدنی علما ہے، اس کو اتنے اخلاص کے ساتھ اور اتنے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناقص علم ہے ہمارا، ہمیں نفع والا علم عطا فرما. اور مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اضافہ کرتے رہیں گے علم میں. الحمدللہ اس سبق نمبر 5 کے اختتام پر آپ نے 57 الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں کوئی 19,500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. بڑی اچیومنٹ ہے. آپ اپنا ہوم ورک جو ہے یہ کائنڈلی میں آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں، اور ہر دوسرے دن آپ کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ میں ہوم ورک شیئر کیا جاتا ہے. اس ہوم ورک کو ضرور کرتے جائیں، کیونکہ اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور اس کے ٹورڈز اینڈ جو ہے وہ اس کے مارکس بھی جو ہیں وہ اس کا بھی ویٹیج ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے. تو ہوم ورک جو ہے وہ 5 منٹ ضرور پڑھیں، مصحف کو زبانی 5 منٹ دیکھ کے. یہ کم از کم ہے، یہ صرف آپ کو ایک وہ دلانے کے لیے کہ آپ آئیں، آپ اپنی عادت میں لے کے آئیں. اور آج کل تو قرآن کا ہی مہینہ ہے، تو آپ اس کے اندر تو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں، اور بہتر ہوتا ہے کہ آپ روز کا ایک پارہ پڑھ لیں اور اس کی ترجمے کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں، تاکہ جب تراویحیاں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اسی طرح اپنی جو ووکیبلری کا جو کارڈ ہے اس کو دیکھیں، اپنی بک کو پڑھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں، بتائیں آپ نے کیا سیکھا. نماز پڑھتے ہوئے صورتوں کے اوپر جب من ان سے یہ ساری چیزیں آج آئیں گی لی، تو ان کے اوپر غور کریں، اچھا کیا بات ہوگی. تو ہر دعا کریں اپنے لیے، رب زدنی علما. اس گروپ کے لیے دعا کریں، اس کلاس کے لیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے. تو اس سے آپ کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اور میرے لیے بھی آسانیاں کریں گے کہ میں اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اور یہ جو تعلیم ہے یہ آپ تک پہنچ سکے. پھر ٹیچر بنیے جی کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ سکھائیں، اس کے لیے اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور آج آپ اپنے ساتھ یہ ضرور ایک معاہدہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ نے بھی سکھانا ہے. یہ QC1 کا کورس آج آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ سکھا رہے ہوں گے. ہاں ڈیفینیٹلی اس کی کچھ KPIs ہیں جو آپ نے پورے کرنے، ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کوئی ٹریننگ دیں گے، ٹریننگ بھی آپ کو الفلاح ٹرسٹ سے ملتی ہے. یہاں پر 11 میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اسلام آباد میں، کراچی میں بھی ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا ادھر DHA میں بھی ہے. تو وہ ٹریننگ بھی آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.